आज हम तारीख का चौथा सबक भारतीय फनून लतीफ़ा की तारीख इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। इससे कबल पहले हिस्से में हमने फनून लतीफ़ा से क्या मुराद है, बसरी फनून और फनून लतीफ़ा, अवामी तर्ज मुसव्विरी, लतीफ़ फन मुसव्विरी, मखतूतात में मुसग्गर तस्वीर और फन संग तराशी से मुतालिक मालूमात हासिल की। अब आगे हम इस सबक में मजीद मालूमात हासिल करने जा रहे हैं फनून लतीफ़ा से मुतालिक। भारत से बाहर भी फन संग तराशी में भारत से बाहर भी बुद्ध मजहब का फैलाव हुआ है। इंडोनेशिया में बोरोबुदोर के मुकाम पर तामीर करदा स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। ये 8वीं या 9वीं सदी में तामीर किया गया था। नीचे दो तस्वीर हैं जो इंडोनेशिया में मौजूद स्तूप की तस्वीर हैं। 1991 सदी ईस्वी में इसे यूनेस्को ने आलमी विरसे के मुकाम दिया है। भारतीय इल्मे मुजस्समा साजी दूसरी सदी कबले मसीह में यूनानी और ईरानी असरात के तहत गंधहार, जिसे आज कंधार कहा जाता है, जो अफगानिस्तान में मौजूद है, वहां पर भी फने संगे तराशी के नमूने दस्तयाब हुए हैं। नक्शे में अफगानिस्तान में गंधहार एक छोटे से डिब्बे में जो है बताया गया है कि गंधारा कहां पर है। तो ये जो दो तस्वीर हैं बुद्ध मजहब की, ये दो मुजस्समे हैं जो पत्थर में तराशे गए हैं, ये वहीं पर जो है दस्तयाब हुए थे। पहली से तीसरी सदी ईस्वी में कुशान अहद में मुकामी तर्ज फन और कंधार के तर्ज के इम्तिजाज से संगे तराशी का मथुरा तर्ज वजूद में आया। मथुरा तर्ज ने भारतीय इल्म मुजस्समा साजी की बुनियाद रखी। झील में नीचे जो ये मुजस्समे हैं, ये मथुरा तर्ज की फने संगे तराशी है। देवी देवताओं की तस्वीरें इस्तेमाल करने का रिवाज पहली बार कुशान खानदान के दौरे हुकूमत के सिक्कों पर शुरू होता है। नीचे कुछ चांदी के और सोने के सिक्के नजर आ रहे हैं, जिस पर देवी देवताओं की जो है तस्वीरें बनाई गई हैं, नक्श निगारी की गई है। तो ये देवी देवताओं की तस्वीरें इस्तेमाल करने का ये पहली बार कुशान के दौरे हुकूमत में हुआ। गुप्त दौरे हुकूमत में भारतीय इल्मे मुजस्समा साजी के उसूल बनाकर फने संग तराशी के मयार का तयन किया गया। ये गुप्त के दौरे हुकूमत में बनाए गए कुछ मुजस्समे हैं जो यहाँ नीचे नजर आ रहे हैं। ये फने संग तराशी के बेहतरीन नमूने हैं। 9वीं सदी या 9वीं से 13वीं सदी के दौरान चौल राजाओं के दौर में देवताओं की कांसे की मूर्तियां बनाने का फन वजूद में आया। पहले पत्थरों को तराश कर उसे मुख्तलिफ शक्लें दी जाती थी, लेकिन 9वीं से 13वीं सदी के दौरान चौल राजाओं का जो दौर था, उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां कांसे में जो है बनाई जाने लगी। उसका फन वजूद में आया, जिनमें शिव, पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु की मूर्तियां बनाई गई। दरजेल में नीचे जो है एक तरफ लक्ष्मी की तस्वीर नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ जो है रक्स करता हुआ जो है ये नटराज, इसकी जो है ये कांसे में बनाई गई ये मूर्तियां हैं। फने तामीरात और मुजस्समा साजी भारत में तराशिदा गारों की रिवायत
3ری صدی قبل مسیح میں شروع ہوا۔ یہ غار تعمیرات اور سنگ تراشی کے فن کا مجموعی نمونہ ہے۔ ذیل نیچے جو ہے اجنتا اور ایلورا کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، جیسے داخلی دروازہ، ستون، مورتیاں، چھت اور دیواروں پر کندہ کاری کا عمدہ کام کیا گیا ہے۔ یہ تیسری صدی قبل مسیح میں شروع ہوا۔ اجنتا اور ایلورا کے غاروں کو 1983 میں عالمی ورثے کا درجہ دیا گیا۔ ذیل جو ہے نیچے جو تصویریں نظر آ رہی ہیں، یہ اجنتا اور ایلورا کے گفاؤں کی تصویریں ہیں، جن میں بہترین فن سنگ تراشی کا جو ہے نمونے نظر آ رہے ہیں، جس میں مورتیاں بنائی گئی ہیں، ستون بنائے گئے ہیں پتھروں کو تراش کر کے۔ اس کے علاوہ چھت پر جو ہے کندہ کاری جو ہے کی گئی ہے، یہ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ بھارت میں مندروں کی تعمیر کا کام 4 صدی عیسوی یعنی گپت کے دور حکومت میں ہوا۔ مورتی رکھنے کا چبوترا اور اس کے باہر 4 ستونوں پر مشتمل برآمدہ، یہی ابتدا میں مندر کی شکل تھی، جو یہاں تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایلورا کے کیلاش مندر کی بناوٹ سے پتا چلتا ہے کہ 8ویں صدی تک یہ طرز، یہ طریقہ پوری ترقی پا چکا تھا۔ عہد وسطی تک کلش کی مخصوص ساخت کے لحاظ سے مندر کی تعمیر کے کئی طرز وجود میں آ چکے تھے۔ شمالی بھارت میں ناگر اور جنوب میں دراوڑیا، یہ 2 طریقے سے مندروں کی تعمیر کی جاتی تھی، یا یہ 2 طرز اہم سمجھے جاتے تھے۔ نیچے یہاں پر جو ہے تصاویر ہیں، جن تصاویر میں مندروں کے مختلف طریقے ہیں، جس میں ناگرا ہے، دراوڑا ہے اور ایک جو ہے ویسرا ہے۔ ناگر اور دراوڑ، یہ ناگرا شمالی ہندوستان میں اس قسم کے مندر دیکھنے کو ملتے ہیں عام طور پر۔ اس کے علاوہ دراوڑا یہ جو ہے، یہ جنوبی ہندوستان میں عام طور پر جو ہے اس قسم کے مندر نظر آتے ہیں۔ یہاں ناگر اور دراوڑا طرز کے ملاپ سے ویسر جو ہے طرز وجود میں آیا۔ عام طور پر اس قسم کے منادر وندھیاچل کے پہاڑوں کے سلسلے اور دریائے کرشنا کے درمیان کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں اس قسم کے منادر یا اس طریقے کے منادر پائے جاتے ہیں۔ مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر میں پائے جانے والے بھومج طرز کے مندر اور ناگر طرز کے مندر میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ دونوں عام طور پر نظر آنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن دونوں کا تعمیر کا جو طریقہ ہے، جو طرز ہے، وہ مختلف نظر آتا ہے۔ ہیماڑ پنتی مندر کی تعمیر مربع نما اور تارا نما 2 قسم کی پائی جاتی ہے۔ پتھر کے شگاف میں پتھر کا نوکیلا سرا ڈال کر پتھروں کو ایک دوسرے میں مضبوطی سے بٹھانے کا طریقہ ہیماڑ پنت نے دریافت کیا تھا۔ اس میں 2 یادو دور کا عالم اور وزیر بھی تھا۔ ہیماڑ پنت یہ یادو دور کا ایک عالم بھی تھا اور وزیر بھی تھا، شاعر بھی تھا، ادیب بھی تھا۔ ایسے مندروں کی دیواروں میں چونا اور مٹی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف پتھروں کا جو ہے، پتھر کا جو نوکیلا سرا ہوتا ہے، وہ نوکیلا سرا دوسرے پتھروں کے جو ہے سرے میں ڈال کر اسے مضبوطی سے بٹھایا جاتا ہے۔ یہاں نیچے 2 تصویریں ہیں، ایک شیوا مندر جو ہے یہ امبر ناتھ کا ہے، جو ہیماڑ پنتی طرز سے بنایا گیا ہے، اور دوسرا گووندیشور مندر سنر، یہ بھی جو ہے ہیماڑ پنتی طریقے سے ہی بنایا گیا جو ہے مندر ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی چونا، مٹی وغیرہ جو ہے استعمال نہیں کیا گیا ہے، پتھروں کو ایک دوسرے کے نوکیلے سرے ڈال کر جو ہے یہ مندر تعمیر کیے گئے۔ عہد وسطی کے بھارت میں مسلم دور حکومت میں
ایرانی، وسطی ایشیائی، عربی اور بھارتی طرز تعمیر کے امتزاج سے مسلم طرز تعمیر وجود میں آیا۔ کئی قابل دید عمارتیں بنائی گئیں جس میں قطب مینار، تاج محل، گول گنبد، ایسی بہت ساری جو ہے بھارت میں عمارتوں کی مثالیں ہیں۔ نیچے ایک جو ہے مسجد کی جو ہے تصویر نظر آ رہی ہے، تو ادھر جو ہے کچھ قطب مینار کی جو ہے ایک تصویر ہے جس پر مخطوط یعنی کتابت جو ہے اس میں کی گئی ہے، اور دوسری طرف ایک اور جو ہے تصویر ہے جو گنبد کو مختلف جو ہے اندر سے جو ہے شکل دی گئی ہے، اس میں نقش و نگاری کی گئی ہے۔ قطب الدین ایبک 12ویں صدی میں قطب مینار کا کام شروع کیا اور سلطان التمش 13ویں صدی میں اس کام کو مکمل کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے اونچا مینار ہے جس کی اونچائی تقریباً 73 میٹر یعنی 240 فیٹ ہے۔ 1996 میں اسے یونیسکو نے عالمی ورثے میں قطب مینار کو شمار کیا گیا۔ یہ دونوں ایک تصویر دور سے لی گئی ہے قطب مینار کی، تو دوسری جو تصویر ہے ایک دم قریب سے جو ہے یہ تصویر لی گئی ہے۔ یہ بہترین فن سنگ تراشی کا جو ہے نمونہ ہے، مثال ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز کی یاد میں تاج محل کی تعمیر کی۔ تاج محل کو بھارت میں مسلم فن تعمیر کی خوبصورتی کی اہم جو ہے مثال دی جاتی ہے۔ یہ دونوں جو ہے نیچے تاج محل کی تصویریں ہیں۔ 17ویں صدی عیسوی میں علی عادل شاہ نے گول گنبد کی تعمیر کی جس کے اندر درمیان میں عادل شاہ کی قبر ہے۔ اندر کی جانب گول سائبان ہے۔ سائبان میں کھڑے ہو کر آہستہ سے اگر کچھ کہیں تو آواز سب طرف سنائی دیتی ہے، اور زور سے تالی بجائیں تو اس کی صدائے بازگشت کئی بار گونجتی ہے، یعنی 7 مرتبہ اس کی آواز آتی ہے۔ اور یہ گول گنبد کی تصویر ہے، اور یہ اندر کا جو ہے قبر کے اوپر جو ہے جو گنبد ہے اس کا سائبان ہے یہ اندر سے۔ گول گنبد کا اندرونی اور بیرونی حصہ جو نظر آ رہا ہے۔ بھارت میں برطانوی حکومت کے قیام کے بعد ایک نیا طرز تعمیر وجود میں آیا جسے انڈو گوتھک طرز تعمیر کہتے ہیں۔ اس طرز میں تعمیر کیے گئے ممبئی میں چھترپتی شیواجی ٹرمینس عالمی وراثت مقام کی فہرست میں شامل ہے، جسے وی ٹی اسٹیشن کہا جاتا ہے، یا پھر اسے آج جو ہے چھترپتی شیواجی ٹرمینس کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عمارت انڈو گوتھک طرز پر جو ہے بنائی گئی ہے۔ بھارت میں کچھ عمارتیں جو ہے یہاں پر دکھائی گئی ہیں۔ ممبئی کی عمارتیں ہیں، گیٹ وے آف انڈیا ہے، ہوٹل تاج ہے، اس کے علاوہ یہ وی ٹی اسٹیشن یا پھر چھترپتی شیواجی ٹرمینس ہے۔ یہ انڈو گوتھک طرز تعمیر پر بنائے گئے ہیں۔ بھارت میں اس طرز کی کئی سرکاری عمارتیں ہیں، چرچ ہیں، افسروں کے رہائشی مکانات ہیں، ریلوے اسٹیشن ہیں، پوسٹ آفس ہیں، ایسی بہت سی عمارتیں ہیں۔ انڈو گوتھک طرز تعمیر کیا ہے؟ انڈو گوتھک طرز تعمیر وہ طرز تعمیر ہے جو انگریز اور ہندوستانی طرز تعمیر سے مل کر بنا ہے، جس میں مغلیہ طرز تعمیر کا بھی شمار ہوتا ہے، جسے انگریزوں معماروں نے اپنے دور حکومت یعنی 19ویں صدی عیسوی میں پروان چڑھایا۔ اس دور کی عمارتیں، تعمیراتی نمونے آج کل ہمیں بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، ملیشیا اور برطانیہ میں دکھائی دیتی ہیں۔ برطانیہ میں وکٹوریہ دور حکومت میں جو نئے کلاسیکی طرز تعمیر کو ترقی ملی وہ قرون وسطی کے اسلامی یعنی مغل اور ہندو طرز تعمیر
اور مشرقی و مغربی طرز تعمیر کا سنگم ہے جو گوتھک طرز تعمیر کی یاد دہانی کراتا ہے، اور یہ بر صغیر کے سرکاری عمارتوں، عدالتوں، ریلوے اسٹیشنز، پوسٹ آفس، مقامی شاہی خاندانوں کے محلوں، چرچوں، اسکولوں، کالجوں، ٹاؤن ہال اور عجائب گھر جیسی عمارتوں میں نمایاں تھیں۔ مثلاً اس میں کس قسم کے جو ہے عمارتیں، نوکدار بلند مینار بنائے جاتے تھے، اعلیٰ مڑے ہوئے چھتیں جو ہے بنائی جاتی، بیضوی گنبد وغیرہ جو ہے، یہ انڈو گوتھک طرز تعمیر کی مثالیں ہیں۔ نیچے کچھ یہاں پر جو ہے نوکدار جو ہے بلند مینار جو ہے ایک چرچ کا نظر آ رہا ہے جو ممبئی کا ہے۔ اس کے علاوہ بیضوی گنبد نظر آ رہے ہیں، مڑی ہوئی چھتیں نظر آ رہی ہیں۔ بھارت میں فنون لطیفہ کی روایت۔ بھارت کے ہر علاقے میں عوامی گیت، عوامی ساز، عوامی رقص، عوامی ناٹک جیسی مختلف عوامی فنون کی روایت موجود ہے۔ مذہبی تہوار اور سماجی زندگی کے اٹوٹ حصے کی حیثیت سے یہ عوامی فنون وجود میں آئے ہیں۔ جو نیچے نظر آ رہے ہیں، رقص ہے، ناٹک ہے، پواڑا ہے، مختلف یہ ہندوستان کی تہذیب ہے۔ مہاراشٹر میں کوڑی ناچ، تارپا ناچ، کوکن میں دشاوتار، پواڑا، کیرتن، جاگر، گودھل، عوامی ڈرامہ اس کی اہم جو ہے مثالیں ہیں۔ یہاں نیچے کچھ تصاویر ہیں، جیسے دشاوتار کا کوکن کا جو ہے یہ، اس کے علاوہ تارپا ناچ یہ وارلی اور ملہار قبیلے کے لوگ، اس کے علاوہ جو ہے نیچے اس کے بازو میں کوڑی ناچ ہے، کیرتن ہے، پواڑا ہے، اس کی مثالیں نظر آ رہی ہیں۔ کلاسیکی فنون کی روایت۔ بھرت منی کی تحریر کردہ ناٹیہ شاستر سب سے قدیم کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ جو یہاں پر نظر آ رہی ہے ناٹیہ شاستر، یہ بھرت منی کی لکھی ہوئی سب سے پرانی کتاب ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ اس کتاب میں ساز، رقص، ڈرامے اور گائکی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ڈرامے کی کلاسیکی قسموں اور فن لطیفہ میں 9 رس اہم مانے جاتے ہیں۔ جو رقص کیا جاتا ہے، ڈرامہ جو ہوتا ہے، اس میں اپنے ہاؤ بھاؤ سے، چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے الگ الگ اپنے سامنے والے کو چہرے کے ہاؤ بھاؤ بتانا۔ جیسے وہ 9 رس کیا ہیں؟ بہادری، یہ طرز سے اگر جو ہے رقص پیش کیا جائے یہ بہادری ہے۔ غضبناک یعنی رودر، المناک کورونا، حیرت انگیز ادبھت، اس کے علاوہ شانت، غیر مہذب، ڈراؤنا، مسرت، خوشی، آرائش۔ ویر، رودر، کرونا، ادبھت، شانت، ببھتس، بھیانک، ہاسیہ، شرنگار، یہ مختلف انداز رقص کے دوران جسے نورس کہا جاتا ہے۔ بھارتی شاستریہ یعنی کلاسیکی موسیقی کی 2 اہم روایتیں ہیں، ایک ہے ہندوستانی سنگیت اور دوسرا کرناٹک سنگیت۔ گائکی کی 2 قسمیں ہیں، کلاسیکی اور نیم کلاسیکی۔ کلاسیکی میں کیا ہوتا ہے؟ عوامی گیت کے کئی طرز شامل ہیں، جیسے کجری، ٹھمری، غزل، بھجن۔ یہاں جو موسیقی کی بھارتی شاستری یعنی کلاسیکی کی 2 اہم جو روایتیں ہیں، ایک ہے کرناٹک سنگیت اور دوسرا ادھر ہندوستانی سنگیت۔ شمالی بھارت کا کتھک، مہاراشٹر کی لاونی، اڑیسہ کی اڑیسی، تمل ناڈو کا بھرت ناٹیم، آندھرا کی کچی پڑی، کیرلا کی کتھاکلی اور موہنی اٹم رقص کی ان قسموں کو پیش کرنے میں کلاسیکی گائکی، ساز بجانے اور رقص کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں تصویروں میں کتھاکلی جو ہے یہ رقص کا جو ہے ایک الگ یہ انداز ہے جو کیرلا میں پیش کیا جاتا ہے۔ مہاراشٹر کی لاونی مشہور ہے اور شمالی ہندوستان کا کتھک
یہ مشہور ہے۔ بھارت میں کلاسیکی موسیقی اور رقص کو قدردانوں تک پہنچانے کے لیے مختلف مقامات پر موسیقی اور رقص کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سے محظوظ ہونے کے لیے صرف بھارت ہی نہیں بلکہ غیر ملکی قدردان بھی آتے ہیں۔ پونا میں ہر سال سوائی گندھرو کے نام سے ہونے والا جشن موسیقی یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ ہر سال پونا میں جو ہے سوائی گندھرو کے نام سے جو ہے جشن منایا جاتا ہے، جس میں مشہور اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والوں کو مدعو کیا جاتا ہے، جس میں شاستریہ سنگیت وغیرہ جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں موسیقی کے شعبے میں نئے تجربات کرنے کا رجحان پروان چڑھ رہا ہے۔ اس میں مغربی موسیقی اور مغربی رقص کو بھارتی سنگیت سے جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نیا طرز ایجاد کرنے میں ادے شنکر کا نام قابل ذکر ہے۔ انہوں نے بھارتی کلاسیکی رقص اور یورپی تھیٹر میں پیش کیے جانے والا اوپیرا غنائی ڈرامے اس کی روایت کو ملا دیا۔ اس طرح بھارتی فنون لطیفہ کو پیش کرنے کا دائرہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے اوپیرا تھیٹر میں رام لیلا کا ڈرامہ جو ہے یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بیجاپور کے سلطان عادل شاہ دوم نے فارسی زبان میں کتاب نورس لکھی ہے۔ اس کتاب کا تعلق موسیقی کے علم سے ہے، جس میں گائکی کے لیے موزوں، گیت، دھروپد، طرز گائکی کے مطابق گیت شامل ہیں۔ جو اعلیٰ درجے کی شاعری کا ذوق رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب بہت زیادہ اہم ہے۔ یہاں فارسی میں جو ہے اس کتاب کے سر ورق پر لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ ڈاکٹر ارون پربھو نے مراٹھی زبان میں کیا ہے۔ کتاب کے سر ورق پر دوہرے یعنی دوہے کا ترجمہ ہے: اے سرسوتی ماں تو دنیا کے لیے روشنی اور ہمہ صفت ہے، ابراہیم پر تیرا آشیرواد ہو اور نورس کے گیت زمانہ در زمانہ زندہ رہیں گے۔ فنون لطیفہ، اطلاقی فنون اور روزگار کے مواقع۔ فنون اس شعبے میں تحقیق اور روزگار کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ فن کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے صحافت کے شعبے میں کام آ سکتے ہیں۔ فنکارانہ اشیاء کی خرید و فروخت کے کاروبار، فن کی قدر و قیمت کا تعین کرنے کے لیے اور اشیاء کی جانچ کرنے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، جنہوں نے فن کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ تہذیبی ورثوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے کے لیے تہذیبی سیاحت کے پیشوں میں گائیڈ کے طور پر جو ہے روزگار کے مواقع دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ عجائب گھروں، محافظ خانوں اور لائبریریوں میں بھی جو ہے روزگار کے مواقع دستیاب ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ میں ٹیکنیشین کی حیثیت سے بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ عجائب گھروں میں محافظ خانوں کے طور پر، لائبریری میں محافظ کے طور پر، تہذیبی جو سیاحت ہوتی ہے جس میں گائیڈ کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ آثار قدیمہ میں ٹیکنیشین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کھدائی کی جاتی ہے تو کھدائی کس طرح سے کرنی چاہیے، اس کے لیے جو ہے باریک بینی جو ہے باریک اوزاروں کا استعمال کر کے جو ہے ان چیزوں کو جو زمین کے اندر ہیں، آثار ہیں، انہیں نکالا جاتا ہے۔ تو ایسے ٹیکنیشین کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے۔ تو بڑے پیمانے پر اس شعبے میں روزگار کے مواقع دستیاب ہیں۔ اطلاقی عملی فن، قدردانوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے بصری فنون اور فنون لطیفہ کی تخلیق کی جاتی ہے۔ افادیت کے مقصد کے پیش نظر فن کی تخلیق کرنا عملی یا اطلاقی فن کہلاتا ہے۔ صنعتی اور اشتہارات کے شعبے، تعمیرات اور فلمی فوٹوگرافی، ڈرامہ اور ٹی وی پروگرام پیش کرنے کے لیے آرٹ ڈائریکٹر، زیورات اور قیمتی دھاتوں کی فنکارانہ اشیاء تیار کرنا،
اس کے علاوہ طباعت کے شعبے میں کتابیں، رسائل، اخبارات، تہنیتی کارڈ، دعوت نامے وغیرہ مختلف اشیاء کے لیے اطلاقی فنون کے شعبے کی معلومات رکھنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فن تعمیر اور فوٹوگرافی کے شعبے میں بھی عملی فن میں شمار ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں کمپیوٹر پر تیار کی گئی جامد اور متحرک تصویریں، زیورات، قیمتی فنکارانہ اشیاء، مٹی کے برتن اور بید اور شیشے کی فنکارانہ اشیاء، کپڑے اور کپڑے سے بنی اشیاء تیار کرنا، جیسے یہاں پر مٹی کے برتن جو ہے تیار کیے جا رہے ہیں، فن تعمیر ہے، اشتہارات ہیں، بانس یا بید سے تیار کی گئی چیزیں ہیں، شیشے کی فنکارانہ اشیاء، بڑے خوبصورت انداز میں شیشے سے جو ہے پھل بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ خوبصورت کپڑے جس میں نقش و نگاری کی گئی ہے، بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع دستیاب ہیں۔ پورے بھارت میں عملی فنون کے شعبے میں تکنیکی اور پیشے ورانہ تعلیم دینے والے کئی ادارے موجود ہیں، جیسے احمد آباد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن دنیا کے مشہور اداروں میں سے ایک ہے، جس نے 2015 میں آن لائن نصاب کا آغاز کیا ہے۔ یہ جو تصویریں ہیں دونوں، یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن، یہ احمد آباد کی جو ہے تصویریں ہیں۔ ممبئی میں جے جے اسکول آف آرٹ بھی ایک مشہور تربیتی ادارہ ہے، جہاں مختلف فنون کی تربیت دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، مجسمہ سازی ہے، تصویر بنانا ہے۔ یہ جے جے اسکول آف آرٹ میں جو ہے طلبہ مختلف تصویریں یا مجسمے بنانے کا فن سیکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔